अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं नावल काफ बाय अब्दुल्ला वसीम का एपिसोड 2 पढ़ने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाब नंबर 2, कल्ब। सुकून कल्ब का बाइस है तू, तुझे देखा तो बस गया तू कल्ब में। तू ख्वाहिश बना तुझे पाना, तुझसे मिलना, तुझसे बातें करना। अब जो दूर है तू मुझसे तो सुकून कल्ब अब नहीं मुझको। तेरी कुर्बत से है मेरी हयात, तेरा जाना अब नहीं होता बर्दाश्त। मेरे कल्ब में है बसता तू, सुकून कल्ब का है बाइस तू। आपको पता है इंसान की अज़मत क्या है? क्या आपको पता है इंसान की असल कामयाबी क्या है? क्या आपको पता है कि इंसान का रुतबा कितना बुलंद है? और क्या आपको पता है कि इंसान होना किस कदर इज़्ज़त की बात है? नहीं पता? काश कि हमें पता चल जाए कि हमारा इंसान होना इतना अहम क्यों है। वो इस वक्त मेरे सामने था, मैं उसे दूसरी बार देख रही थी। मेरे लिए यह एहसास नाकाबिल बयां है। मैंने वो हवाएं और वो खुशी एक बार फिर से महसूस की थी। मेरा दिल खुश हो गया था। वो मेरी आंखों को खैरा कर रहा था। मैं बहुत खुश थी। मगलावे का फंक्शन अनम के अब्बू ने घर के बजाय एक होटल में रखा था। 40-50 बंदे होंगे, जिनमें अनम और हारून भाई के घर वाले और ऊपर नीचे कुछ लोग शामिल थे। और उन लोगों में मेरे दिल का चोर भी मौजूद था। मेरी दिलचस्पी अचानक उस फंक्शन से हटकर सिर्फ उस इंसान की तरफ हो गई थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसके पास चली जाऊं और उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूं। मुझे किसी बात का भी डर नहीं था कि वो क्या सोचेगा या कोई दूसरा क्या सोचेगा। मुझे बस उसे हासिल करना था। वक्फे वक्फे से मैं उसे देखती रही। उसने आसमानी रंग की शर्ट और नीचे ऑफ वाइट रंग की पैंट पहन रखी थी। रही सही कसर उसके ब्राउन ड्रेस शूज़ ने पूरी कर दी थी। बालों को जेल लगाकर पीछे की तरफ किया हुआ था। कंघी फेर कर उस पर स्प्रे किया था ताकि बाल ठहर जाए। बालों में कंघी की वजह से कुछ फासला सा था। वो अच्छा लग रहा था। वो बहुत हैंडसम था। मैं तो उस पर पूरी तरह फिदा हो चुकी थी। वो किसी हीरो से कम नहीं था। पहले मैंने कभी किसी मर्द को इस तरह नहीं देखा था। मैंने कभी अपने साथ किसी मर्द को तस्वुर ही नहीं किया था। वो टिपिकल टीनेज लड़कियां जो हर दूसरे लड़के में अपना शौहर तलाश करती हैं, मैं ऐसी नहीं थी। मैंने कभी अपनी शादी के हवाले से भी किसी को अपने साथ ही सोचा था। मर्दों की तरफ से मुझे हमेशा तारीफ़ें मौसूल हुई थी और जिन जिन लड़कों ने मेरी तारीफ़ें की थी वो तो किसी हाल में भी इस काबिल नहीं थे कि मैं उनके बारे में कुछ सोचती भी तो उन बेचारों पर सिवाय तर्स के और कुछ ना आता। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। वो मेरी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द था जिसके बारे में मैं ऐसा कुछ सोच रही थी। वो हर लिहाज से एक परफेक्ट शख्सियत का मालिक था। मैंने नोट किया था कि शादी में और लड़कियां भी उसे बड़े गौर से देख रही थीं। मुझे हसद सी महसूस हुई और इसी वजह से उसे पाने की मेरी तमन्ना बहुत बढ़ गई थी। वो मेरी तमन्ना ही तो था, तमन्ना। अफसोस मैं उससे बात ना कर सकी। कभी मुझ में हिम्मत ना होती तो कभी वो नज़रों से ओझल हो जाता। अब दूसरा हल यही था कि मैं अनम के ज़रिए उसका पता करवाती। मुझे उससे 1-2 दिनों में ही बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी। चंद दिन मैं उसे बस याद ही करती रही। अनम अपने ससुराल में इतनी मसरूफ़ हो चुकी थी कि मेरी उससे सही से बात ही ना हो पाए। कभी वो कहीं मेहमान बनकर गई होती या कभी उसके घर वाले मेहमान आए होते थे। ये शादी के शुरू के चोचले होते हैं। नई नवीली दुल्हन
انہیں آسمانی مخلوق لگتی ہے، اب پھر آہستہ آہستہ وہ دجالی لگنے لگ جاتی ہے۔ بندہ پہلے اتنی منافقت نہ کرے، پہلے دن ہی کہہ دو کہ بہن تمہیں 1-2 سال میں ہمیں زہر لگو گی۔ بندہ شروع میں پھر اپنے سسرال والوں سے اتنی امیدیں بھی نہ لگائے۔ میں تو ایسے لوگوں سے کبھی امیدیں نہ لگاؤں جنہیں بعد میں مجھ میں کسی چڑیل کی صورت نظر آئے، وہ چڑیل ان کے بیٹے کو لے کر کسی اور ہی دنیا میں چلی جائے۔ مجھے تو سوچ سوچ کر ہی ان لوگوں کی منافقت پہ الجھن سی ہو رہی ہے۔ کیا فائدہ اتنی منافقت کا؟ آخر میں بہو نے رہنا تو بری ہی ہے۔ اس سے اچھا ہے آپ اسے شروع میں آسمانی مخلوق کی طرح نہ سمجھیں۔ اور ایسی بہویں بھی پاگل ہی ہوتی ہیں جو سسرال والوں کو اپنا ہمدرد سمجھتی ہیں۔ سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ نندی پہلے بھابھی بھابھی کی گردانیں پڑتی نہیں تھکیں گی اور بعد میں اسی بھابھی کو منہ بھر بھر کر بددعائیں دیں گی۔ منافقت سے چڑ ہے مجھے، میں تو دیکھنا کیا کروں گی۔ اچھا، بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ اصل میں انسانی دماغ ہے نا، یہ ایک بات سے دوسری اور دوسری سے تیسری باتیں نکالنے میں ماہر ہے، اس لیے تو سوچیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ انم اپنے گھر شادی کے بعد پہلی بار رہنے آئی تھی۔ امی سے بغیر اجازت لیے میں اس سے ملنے چلی گئی۔ اب میں کوئی چھوٹی بچی تو نہیں تھی جو بات بات پہ امی سے اجازتیں لیتی پھرتی۔ میں نے بس انہیں اپنے جانے کے بارے میں بتایا تھا۔ انم آج ہی تو آئی ہے، اسے تھوڑا آرام تو کرنے دو، کل چلی جانا، میں اسد سے کہوں گی تمہیں چھوڑ آئے، امی نے مجھے کہا تھا۔ اسد صاحب اپنی مردہ بہن کو کیسے چھوڑنے جا سکتے ہیں؟ میں نے چڑھ کر جواب دیا۔ مجھے اسد بھائی سے نفرت سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کتنا چھوٹے ذہن کا مالک انسان تھا۔ میں بھی اب اسے اپنا بھائی نہیں مانتی تھی۔ میری بلا سے جہنم میں جائے، بھلا میں اس کے سہارے پہ بیٹھی ہوں؟ وہ نہیں چھوڑنے جائے گا تو میں جا نہیں سکتی۔ سویرا، ایسے بھائی سے ناراض مت ہو، وہ غصے میں اگر کچھ کہہ گیا ہے تو۔ امی پلیز آپ اپنا اسد نامہ بند کر دیں۔ میں نے ہاتھ جوڑے، میرا انداز جارحانہ تھا۔ سویرا، تم اپنی غلطی پہ بھی تو دھیان دو، امی نے کہا۔ میری کیا غلطی ہے؟ بات انہوں نے شروع کی تھی۔ ویسے بھی وہ مجھ سے رشتہ ختم کر چکے ہیں، مجھے ان کا سہارا نہیں چاہیے، میں ان کے بغیر بھی اپنے سارے کام کر سکتی ہوں۔ میں نے اسی انداز میں بات کی۔ کیا بھائی صرف کام کے لیے ہوتا ہے؟ امی نے دکھ بھرے انداز میں کہا۔ ہاں ہوتا ہے، پر اسد بھائی جیسا کسی کام کا نہیں ہوتا۔ میرے دل میں اس کے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں ویسے بھی یہاں سے جانا چاہتی ہوں، مجھے اس گھر سے نفرت ہو رہی ہے۔ میں کہہ کر وہاں سے چل پڑی۔ میں نے امی کی آنکھوں سے نکلتے آنسو جان بوجھ کر نظر انداز کیے تھے۔ مجھے ان آنسوؤں کی پرواہ ہی نہیں تھی، مجھے فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ میں انہیں روتا چھوڑ کر ایک گھر سے نکل گئی۔ باہر آ کر میں نے نفرت بھری نگاہ سے اس گھر کو دیکھا۔ اس گھر نے مجھے کیا دیا تھا اور اس گھر کے رہنے والوں نے مجھے کیا دیا تھا؟ مجھے تو یہاں سے کبھی کوئی خوشی نہیں ملی تھی۔ میں ایسے ہی سوچتے سوچتے سڑک تک چلی گئی، وہاں سے کیب لی اور انم کے گھر جا پہنچی۔ راستے میں میرا خیال پھر اس کی طرف ہو چکا تھا۔ وہ مجھے مل جائے اور میری اس سے شادی ہو جائے تو میں اس گھر کو کبھی واپس مڑ کر نہ دیکھوں۔ وہ مجھ سے محبت کرے گا، میرا خیال رکھے گا، میرا ساتھ دے گا، میری زندگی سے اسد جیسے لوگ نکل جائیں گے۔ وہ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ کیا اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی؟ یہ اس کی بھول ہے۔ اگر میں اس کے لیے مر چکی ہوں تو وہ بھی میرے لیے مردہ سے کم نہیں ہے۔ انم کا گھر آ گیا تھا۔ انم خوش نظر آ رہی تھی۔ کیسی ہو سویرا؟ انم نے مجھ سے سوال کیا۔ ٹھیک ٹھاک، تم سناؤ؟ ہم دونوں اس کے کمرے میں چلی گئیں۔ یہ صحیح وقت تھا جب میں باتوں باتوں میں اس لڑکے کے بارے میں پوچھ سکتی تھی۔ میں بھی ٹھیک، انم نے جواب دیا۔ شادی انجوائے کر لی؟ اب اوقات پہ واپس آ جاؤ۔ میں نے ہنس کر کہا۔ وہ بھی ہنس دی۔ ہاں، شکر ہے شادی بہت اچھی گئی۔ اور سسرال والوں کی سناؤ؟ میں نے سوال کیا۔ اچھے لوگ ہیں، عزت کرتے ہیں۔ ابھی تو 10 دن ہی ہوئے شادی کو، لیکن بندوں کے رہن سہن سے اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ وہ کیسے ہیں۔ مجھے تو اچھے لگ رہے ہیں۔ جہاں جہاں دعوت پہ گئے ہیں ہم لوگ، انہوں نے مجھے آگے آگے رکھا ہے۔ جب مہمان آئے تب بھی مجھے آگے آگے رکھا۔
عزت سے پیش آتے ہیں۔ انم کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ ارے بس رہنے دو، یہ شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے، بعد میں ان لوگوں نے تمہاری ہی زندگی حرام کرنی ہے۔ میں نے کہا، نہیں سویرا، انسان اپنی عزت خود بناتا ہے۔ اب اگر وہ میری عزت کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ میں نے بھی ان کی عزت کی ہے، جیسی کرنی چاہیے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ انم ہنس دی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ انم ہنسی کیوں۔ اس کی دوسری بات چھوڑ کر میرا دھیان اسی کی ہنسی پر رہا۔ میرے فون پہ میسج آیا تو میں نے فون پکڑ لیا۔ میں نے انم کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ارے سچ یاد آیا، انم ایک دم بولی، شادی کی تصویریں ہارون نے مجھے واٹس ایپ کی ہیں، بہت کمال تصویریں آئی ہیں۔ وہ پرجوش تھی۔ اچھا چلو دکھاؤ۔ میں نے فون رکھ دیا۔ سسرالیوں والا موضوع اب بدل چکا تھا۔ انم مجھے اپنا برائڈل فوٹو شوٹ دکھانے لگ گئی۔ دونوں کی تصویریں واقعی بہت اچھی آئی تھیں۔ ان کے علاوہ اور مہمانوں کی تصویریں بھی تھیں۔ یہ دیکھو تمہاری تصویر کتنی اچھی آئی ہے۔ میری پھپھو ساس نے خاص طور پہ تمہاری یہ تصویر دیکھ کر تمہارے بارے میں پوچھا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ انم نے مجھ سے کہا۔ اب کی بار میں ہنس دی۔ یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، تمہیں تو پتہ ہے ہر شادی میں میرا کوئی نہ کوئی رشتہ تیار ہوتا ہے۔ میری ہنسی میں اتنا تکبر تھا کہ ہاں تم ہو بھی تو لاکھوں میں ایک۔ انم میری خوبصورتی کو سراہتی تھی، اور مجھے چاہیے بھی کوئی ایسا ہی جو لاکھوں میں ایک ہو۔ میرے ذہن میں صرف اس کی جھلک نمایاں ہوئی۔ مل جائے گا مل جائے گا، ویسے ان کا بیٹا بھی کافی ہینڈسم ہے، رکو دکھاتی ہوں۔ انم تصویروں میں اسے تلاش کرنے لگی، پر اس سے زیادہ ہینڈسم نہیں ہوگا انم۔ میں ہواؤں میں اڑ کر باتیں کر رہی تھی۔ یہ اس بھائی کون ہے؟ انم متجسس ہوئی۔ تمہیں بھی کوئی اس ہینڈسم لگ گیا ہے کیا؟ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ ہاں تو، میں نے اتراتے ہوئے کہا، ہوتے ہیں کچھ لوگ جو دل کو چھو جاتے ہیں۔ میں محبت کی باتیں کر رہی تھی۔ سویرا، یہ تم ہی ہو نا؟ انم نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر ہلایا جیسے مجھے ہوش دلا رہی ہوں۔ اسے بھی حیرت ہوئی تھی کہ میں ایسا کبھی کہہ سکتی ہوں۔ ہاں میں ہوش میں ہوں، اور میں سچ کہہ رہی ہوں، تمہاری شادی میری زندگی کا بھی سب سے اہم دن تھا۔ اس دن سب کچھ بدل گیا تھا۔ میرے جذبات پہ کوئی حاوی ہو چکا تھا۔ میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ میرا دل اسے دیکھ کر اچھل رہا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے یہ سب کہا۔ سویرا، انم تو مجھ سے بھی زیادہ پرجوش تھی، جیسے عموماً سہیلیوں کو ہوتی ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے انم۔ کون ہے وہ خوش نصیب؟ انم نے پوچھا۔ خوشی سے اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تمہارے شوہر کے دوستوں میں تھا وہ۔ کون؟ علی، رضوان، جنید؟ انم نے کچھ نام لیے۔ نہیں، میں اسے نہیں جانتی، میں نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ چلو جی، کئی بھینس پانی میں، پھر محبت کے اتنے دعوے کیسے؟ وہ بولی، یار تم اس کو پتہ کرواؤ نا، میرے پاس تو اس کی کوئی تصویر بھی نہیں ہے۔ میں نے اسے تمہاری بارات اور اس دن مکلاوے کے فنکشن میں دیکھا تھا، بس۔ میں نے کہا، اوہ رکو میں تصویریں دکھاتی ہوں۔ انم نے کہا۔ وہ تصویریں دیکھنے لگی۔ میرا دل بجھ کر پھر سے اچھلنے لگا تھا۔ وہ قریب ہی تھا، وہ میرا ہونے کو تھا، میرا قلب اس کے قلب سے جڑنے کو تھا۔ یہ رہے، کون ان میں سے؟ انم نے جیسے ہی میرے سامنے تصویر رکھی، میرا دل خوش ہو گیا۔ میں نے اپنے دل کے مالک کو پہچان لیا تھا۔ وہ ان سب دوستوں میں سب سے الگ ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ کتنا باکمال تھا نا۔ یہ ہے، میں نے اس کے چہرے پہ اپنی انگلی رکھی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے اسے محسوس کیا ہو۔ اوہ، یہ تو سفیان بھائی ہیں، بڑی اچھی چوائس ہے تمہاری۔ مجھے بھی ہارون کے سب دوستوں میں یہی اچھے لگے تھے۔ بہت ڈیسنٹ انسان ہیں، ان کی امی بھی ہمارے گھر آئی تھیں، اچھے لوگ ہیں۔ انم بتا رہی تھی۔ مجھے کیا لگے امی و امی سے، مجھے تو صرف اب مجھے اس کا نام پتا تھا، سفیان سے غرض ہے۔ میری نگاہیں ابھی تک اس تصویر پہ ہی تھیں۔ یہ تصویر مجھے بھیجو۔ اچھا، انم تصویر بھیجنے لگی۔
کیا اسے پتہ ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ نہیں، یہی تو پریشانی ہے، میں اسے بتانا چاہتی تھی لیکن بس پتہ نہیں بتا نہیں پائی۔ میں اداس لہجے میں بولی۔ میں بات کروں؟ انم نے کہا۔ کیا بات کرو گی؟ کوئی طریقہ دیکھ لوں گی، تم فکر نہ کرو۔ سویرا کو پہلی بار کوئی اچھا لگا ہے، تم اتنی آسانی سے اسے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتے۔ انم نے مجھے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ وہ صرف اچھا نہیں لگا، مجھے اس سے محبت بھی ہو گئی ہے۔ میں سفیان کے بارے میں سوچتے ہوئے بولی۔ ہاں، محبت ہو گئی ہے۔ تو کیا اسے بھی مجھ سے محبت ہوگی؟ کاش ایسا ہی ہو، ایسا ہوگا، مجھے یقین ہے۔ سویرا، سویرا سفیان، ہم دونوں کے نام ایک ساتھ کتنے اچھے لگتے ہیں۔ ہم دونوں بھی ایک ساتھ اچھے لگیں گے، ہم دونوں، وہ اور میں۔ میں گھر پہنچ گئی۔ انم نے مجھے امید دلائی تھی کہ وہ سفیان کو حاصل کرنے میں میری مدد کرے گی، اسے کرنی پڑے گی، وہ میری دوست ہے، آخر دوست ہی دوست کے کام آتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے کہ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو وہاں کچھ لوگ موجود تھے۔ میری امی ان سے مسکرا مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ میں پہلے پہل تو سمجھ نہ سکی۔ سویرا، امی نے مجھے دیکھ لیا۔ آؤ بیٹا، یہ میری بیٹی ہے سویرا۔ سویرا، یہ آنٹی فرحت ہے۔ سویرا سلام کرو۔ امی ہمارا تعارف کروانے لگی۔ میں اتنی سوچوں میں گم تھی کہ مجھے سلام کا بھی خیال نہ آیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ آنٹی نے جواب کے ساتھ ہی میرے سر پہ پیار دیا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بیٹی ہے آپ کی۔ میری تعریف ہوئی۔ کچھ ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو گئیں۔ آنٹی نے مجھ سے میری اگلی پچھلی پڑھائیوں کا پوچھا، پھر کہتی کھانا بنا لیتی ہوں، اور اسی سوال سے میں مجھ سے میری دلچسپی کو سمجھ چکی تھی۔ پھر سے وہی سب، مجھے ان سب سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ امی ان کے سامنے میری تعریفیں ہی کرتی جا رہی تھیں، سویرا ایسے، سویرا ویسے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس سویرا کی بات کر رہی تھی، کیونکہ میں تو ایسی بالکل نہیں تھی۔ مجھے تو کھانا بنانا اتنا پسند نہیں تھا جتنا امی نے آنٹی فرحت کو بتا دیا تھا۔ مجھے کوئی سلائی کڑھائی کا شوق نہیں تھا۔ امی کے سارے جھوٹ میں نوٹ کر رہی تھی۔ دیکھیں، یہ رشتوں کی بنیادیں ہی جھوٹ پہ رکھیں گے تو رشتوں میں مضبوطی کیسے آئے گی؟ جھوٹ کی بنیادیں دیں گے تو کھوکھلی ہی ہوں گی نا۔ بہت اچھا لگا آپ سے مل کر، میں پھر آؤں گی۔ آنٹی نے آخر کار ساری پوچھ تاچھ کے بعد یہاں سے جانے کا ہی فیصلہ کیا۔ میں بہرحال ان کے اس فیصلے سے کافی خوش تھی۔ ضرور ضرور، آپ کا اپنا گھر ہے، جب چاہیں آئیں۔ امی تو ایسے انہیں افر کر رہی تھی جیسے یہ گھر واقعی ان کا ہے۔ آنٹی کے جانے کے بعد میں امی کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ سب کیا تھا امی؟ میں نے پوچھا۔ کیا سب کیا تھا؟ امی اجان بنتے ہوئے بولی۔ یہ جو آپ ان کے سامنے میری جھوٹی تعریفیں کر رہی تھی، وہ سب۔ میں نے کہا، تم خود ہی تو مجھے روز سناتی ہو کہ تم یہاں سے جانا چاہتی ہو۔ یہ ہمارے پڑوس میں نئی آئی ہیں، ان کا بیٹا امریکہ ہوتا ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ آپ نے کیسے سوچ لیا امی؟ یہ میری زندگی کا معاملہ ہے، آپ مجھ سے پوچھے بغیر ایسا فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ میں غصے سے بولی۔ سویرا، تمہیں ماں سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں رہی اب؟ امی نے غصے سے کہا۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے ایک دم سے یہ فیصلہ۔ ابھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی، میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، مجھے تو تمہاری سمجھ نہیں آتی۔ روز تو مجھے اور اسد کو چھوڑ کر جانے کی باتیں کرتی ہو، اور اب جب ایک اچھا رشتہ مل رہا ہے تو اس پہ بھی تمہیں اعتراض ہے۔ سویرا، تم چاہتی کیا ہو؟ امی نے غصے سے ہی کہا، اور آخر میں رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی وہ روئی کیوں۔ میں ہمیشہ کی طرح بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ امی کو چپ کروانے کی ذمہ داری میری نہیں ہے۔ کمرے میں آ کر امی کے آخری الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ سویرا، تم چاہتی کیا ہو؟ میں کیا چاہتی ہوں؟ میں تو صرف سفیان کو چاہتی ہوں، اسے پانا چاہتی ہوں، اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ مجھے صرف اس کی تو چاہت ہے، اور امی کو لگتا ہے وہ اتنی آسانی سے مجھے سفیان کے علاوہ کسی ایرے غیرے کے ساتھ جوڑ دیں گی۔
ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے تو سخت نفرت ہے ایسے ماں باپ سے جو لڑکوں کی شادیاں ان کی مرضی کے بغیر کر دیتے ہیں، خود تو آرام سے زندگی گزارتے ہیں اور سسرال والوں کے ظلم سہنے کے لیے بیٹیاں ہی رہ جاتی ہیں۔ میں تو ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں تو ان کی ایک نہ سنوں۔ یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے تو فیصلہ بھی میرا ہی ہوگا۔ میں نے اپنے لیے سفیان کا انتخاب کیا ہے، میں اسے پانے کے لیے کچھ بھی کروں گی، اور اگر امی اور اسد نے کوئی بھی گھٹیا قدم اٹھایا تو میں مر جاؤں گی۔ یہ مجھے ہلکا لے رہا ہے۔ میں امی کو ایسا کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ہی سفیان کے بارے میں بتا دوں گی۔ امی، میں نے سویرا کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، مناسب سی فیملی ہے، لوگ بھی اچھے ہیں۔ اکرم صاحب سے میں نے بات کی تھی تو انہوں نے مجھے ملوایا تھا لڑکے سے، پڑھا لکھا ہے۔ اسد اس وقت امی کو یہ سب بتا رہا تھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہونے لگی، میں نے اس کی خرافاتی خیالات سن لیے تھے۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ سب سوچنے والے؟ میں نے کمرے میں جاتے ہی اسد سے کہا۔ سویرا پلیز کوئی تماشا مت لگانا۔ امی جانتی تھیں کہ اب میری اور اسد کی لڑائی ہوگی۔ امی، آپ اسے سمجھائیں کہ میرے سامنے زبان نہ چلائے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسد نے امی سے کہا، آپ سے برا ہے بھی کوئی نہیں، بجائے بہن کا سہارا بننے کے آپ نے اسے اپنے لیے مردہ کہہ دیا۔ اور زبان کیوں نہ چلاؤں میں؟ یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے تو میں ہی سب سوچوں گی، مجھے کسی ایرے غیرے سے شادی نہیں کرنی۔ امی کو کہے ہوئے جملے میں نے پھر سے دہرائے۔ مجھے کوئی شوق نہیں تمہاری زندگی کے فیصلے میں بولنے کا، میں تو تمہارا بوجھ اتارنا چاہتا ہوں۔ تم نے میری اور امی کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اسد تنگ آ کر بولا، آپ نے بھی مجھے کوئی سک میں نہیں رکھا ہوا۔ آپ جیسا بھائی ہونے سے اچھا تھا کہ میرا کوئی بھائی ہی نہ ہوتا۔ کاش ابو کی جگہ آپ مر جاتے۔ سویرا، امی کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے میرے گال پہ تھپڑ مارا۔ بالکل شرم نہیں رہی تمہیں؟ جو منہ میں آ رہا ہے بولتی جا رہی۔ کیا غلط کہہ رہا ہے وہ؟ تم ہی تو ہمیں روز شادی شادی کے تانے دیتی ہو۔ اب دیکھ رہے ہیں تمہارے لیے رشتہ تو اس پہ بھی تمہیں اعتراض ہے؟ اسد ٹھیک کہہ رہا ہے، تم نے واقعی ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے۔ تم اسد کو مرنے کی بددعائیں دے رہی ہو۔ مجھے پتا ہوتا کہ تم نے بڑھاپے میں مجھے ایسے ذلیل کرنا ہے تو پیدا ہوتی تمہیں۔ امی بس کریں، چھوڑیں اسے۔ اسد نے امی کو روکا۔ امی رونے لگی۔ انہوں نے اسد کو گلی سے لگایا۔ اسد کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ میں ادھر ایسے کھڑی تھی جیسے میں ان کی اولاد ہی نہیں ہوں۔ مجھے فرق نہیں پڑا، یہ لوگ ہیں ہی ایسے۔ ماں باپ ساری زندگی اولاد کے پیچھے چلتے چلتے مر جاتے ہیں اور اولاد بڑھاپے میں انہیں ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ صلہ ملتا ہے اپنی جوانی ان کے نام کرنے کا کہ یہ ہمیں بڑھاپے میں بے عزت کریں۔ امی نے روتے ہوئے کہا۔ وہ پہلے بھی روتی تھی لیکن اس بار ان کے رونے میں تکلیف کا عنصر کچھ زیادہ تھا۔ وہ کتنی ہی دیر روتی رہی، میں نے انہیں چپ نہیں کروایا، اسد ہی انہیں چپ کرواتا رہا۔ میں کسی کو پسند کرتی ہوں، میں نے اعلان کر دیا تھا۔ امی کے آنسو رک گئے تو انہوں نے بیک وقت مجھے دیکھا۔ میں نے بھی نظریں نہیں جھکائیں۔ کیا؟ امی نے سوال کیا۔ وہی جو آپ نے سنا، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ تو اسی وجہ سے تم اتنی سرکش ہوتی جا رہی ہو؟ اسد نے کہا۔ میں امی سے بات کر رہی ہوں، میں زور دے کر بولی۔ کون ہے وہ لڑکا؟ امی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ انم کی شادی پہ وہ مجھے پسند آیا تھا، انم کے شوہر کے دوست ہے۔ میں نے انم سے کہا ہے کہ وہ میری اور سفیان کی۔ سویرا، تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ تم بھائی کے سامنے ایسی بکواس کر رہی ہو؟ امی دکھی لہجے میں بولی۔ اسد نے نظریں جھکا لی۔ کیا غلط اب اس میں کرتے ہوئے بولی۔ اگر اسد بھائی کسی کو پسند کرتے ہوتے تو وہ آپ کو نہ بتاتے؟ میں نے بتا دیا تو میں بے شرم ہو گئی؟ اسد اگر کسی کو پسند کرتا بھی تو وہ بہن کے سامنے بغیرت بن کر اعلان نہ کرتا۔ امی نے اسد کی طرفداری کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو سارے کیڑے مجھ میں ہی نظر آتے ہیں، میں بولی، کیونکہ تم بھی ہمیں اسی نظر سے دیکھتی ہو تاکہ ہمیں ہماری ہی نظروں میں شرمندہ کرتی رہو۔ امی نے کہا۔ اسد ہنس دیا۔ اب سمجھ آئی تھی کہ کیوں اتنا سچ صبر کر انم کی شادی میں گئی تھی۔ گھر سے باہر دلہن بن کر نکل کر یہ گل کھلانے ہوتے ہیں۔ سنبھال کر بات کریں،
میں کوئی آوارہ لڑکی نہیں جو ایسے کام کرتی پھروں۔ کسی کو پسند کرنا میرا ذاتی حق ہے، یہ حق مجھے میرے مذہب نے دیا ہے۔ میں نے دلیل پیش کی۔ مذہب کا بس ایک ہی حق تمہیں یاد ہے جو تمہاری مرضی کا ہے، مذہب کے فرائض نہیں یاد تمہیں؟ اسد نے کہا۔ آپ کون ہوتے ہیں میرے مذہب کے ذاتی معاملے میں بولنے والے؟ میں نے کہا۔ صحیح کہہ رہی ہوں، کاش کہ میں تمہارا کوئی نہ ہوتا، وہ افسوس سے بولا۔ بہرحال میں یہی بتانے آئی تھی، امی آپ انم سے بات کریں، بلکہ میں خود کر لوں گی، میں آپ کو بتا دوں گی۔ میں وہاں سے چلی گئی۔ خدا کے قہر سے ڈرنا چاہیے اسے، میں نے سب نظر انداز کر دیا تھا۔ انم سے ملنے میں اس کے گھر گئی۔ اتفاقاً سفیان بھی وہاں آیا ہوا تھا۔ میرا تو دل خوش ہو گیا اسے دیکھ کر۔ اسد اور امی کی باتوں کی وجہ سے جو میرے اندر غصے کے ابال تھے، وہ سفیان کو دیکھ کر ہی بھاپ بن کر اڑ چکے تھے۔ اس کی شخصیت ہی باکمال تھی۔ لو آ گیا تمہاری خوابوں کا شہزادہ، انم نے مجھے کہا۔ میں چپکے سے سفیان کو دیکھ رہی تھی، وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بھی بہت اچھی تھی، مجھے تو اس کا سب کچھ ہی اچھا لگتا تھا۔ پتہ نہیں یہ شہزادہ اپنی شہزادی کو کب لینے آئے گا، میں نے کہا۔ آ جائے گا، تم حوصلہ رکھو، انم جیسے مجھے تسلی دینے لگی۔ اس کے بعد میں اور انم کے کمرے میں چلے گئے۔ ہارون بھائی اور سفیان ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ بس اسے دیکھتے ہی جاؤں، لیکن انم کے سسرال والوں کی وجہ سے رک گئی۔ انم تم کب بات کرو گی اس سے؟ کتنا دکھ ہوتا ہے جب آپ کسی کو چاہو اور اسے اس بات کا علم تک ہی نہ ہو۔ جب اسے علم ہی نہیں ہوگا تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ اور اس وقت انسان کی کیا حالت ہوتی ہے جب وہ اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں کے سامنے بیگانہ سا دیکھتا ہے۔ وہ اسے جانتا تک نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے ہمارے دل میں جو پھول کھلتے ہیں وہ محبوب کو اپنے چاہے جانے کا علم ہونا چاہیے، اور اس کے برعکس اگر محبوب کا آپ کی محبت کا علم ہو جائے تو دنیا کی بہاریں آپ کے قدموں میں آ جاتی ہیں، دل پھولے نہیں سماتا اور خوشیاں آپ کے دل کا طواف کرنے لگتی ہیں، دنیا اچھی لگنے لگتی ہے اور دنیا کے غم ہلکے لگنے لگتے ہیں۔ انسان کہتا ہے کہ میرا محبوب میرا ساتھ ہے، میں کسی بھی غم کی مقابلہ کر لوں گا۔ خوشیوں میں محبوب ساتھ ہو تو خوشی دگنی ہو جاتی ہے، دل کا اطمینان کئی گنا بڑھ جاتا ہے، زندگی میں سکون سے محسوس ہونے لگتا ہے۔ کہ ایسا نہیں ہے تو کہ اپنی محبت کا کھلم کھلا اعلان کر دینا چاہیے۔ میں امی کے سامنے بیٹھی تھی۔ امی مجھے ضرورت کے وقت ہی بلا رہی تھی۔ میں نے اس بات پہ زیادہ غور نہیں کیا تھا، 3-4 دن تو میں نے نظر انداز کر دیا، لیکن پھر میں امی سے بات کرنے کا سوچا۔ کیا کام ہے؟ امی نے مجھ سے پہلا سوال یہی کیا کام کے بغیر نہیں آ سکتی؟ مجھے ان کا سوال کچھ حد تک امیز لگتا تو نہیں۔ سناؤ، کون سا نیا حکم سنانے آئی ہو تم مجھے؟ امی نے کہا۔ میرے تو اب تن بدن میں آگ ہی لگ گئی تھی۔ امی اگر مجھ سے اتنی منتفر ہی تھی تو پھر رہے، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی۔ اسد کی باتیں تو امی کو بہت اچھی لگ رہی تھی، جو ایک بار بھی کچھ نہیں کہا۔ آپ بس مجھ سے بدگمان ہی رہنا، میں نے سر جھٹکا۔ بدگمان ہم نہیں ہیں تم سے، بلکہ تم ہم سے بدگمان ہو۔ سویرا میری بات یاد رکھنا، جو لوگ ہر وقت دوسروں سے بدگمان رہتے ہیں تو ان کی اپنی زندگی سے سکون نکل جاتا ہے، وہ کبھی مطمئن نہیں رہتے، انہیں ہر وقت یہی تجسس ہوتا ہے دوسرے ان کے بارے میں کوئی سازش کر رہے ہیں۔ دل کی اس کیفیت کی وجہ سے وہ ہر وقت الجھن میں رہتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ سب سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دوسرے لوگ بھی ان کے بدلتے رویوں کی وجہ سے ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ بدگمان لوگ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ بدگمانی کی زندگی میں کبھی سکون نہیں ملتا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اپنی سوچ بدلنی چاہیے۔ میں اور اسد تمہارے بھلے کا ہی سوچتے ہیں، تم نے اپنے دماغ میں ہمارے خلاف باتیں جمع کر رکھی ہیں اور اسی لیے ہماری کوئی بات تمہیں اچھی نہیں لگتی۔
ہاں، شاید تمہیں اس بات کا احساس نہ ہو، لیکن ایک وقت آئے گا جب تمہیں میری بات یاد آئے گی۔ اوفو امی، آپ تو درس دینے بیٹھ گئی ہیں۔ میں کوئی بدگمان نہیں ہوں آپ سے۔ آپ نے اسد بھائی کی باتیں نہیں سنی تھی کہ ساری غلطی میری ہی ہے؟ میں تنگ آ گئی تھی۔ ہاں، امی نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، آپ دونوں رہیں اپنی دنیا میں، مجھے معاف کر دیں جو میں یہاں چلی آئی۔ آپ سفیان کے گھر والوں سے میرے رشتے کی بات کریں تاکہ میں اپنی ساری غلطیاں لے کر یہاں سے چلی جاؤں۔ مبارک ہو آپ کو، آپ کا غلطی پروف بیٹا۔ امی کی بات تو میرے سر پہ لگی اور تربو پہ بھی نہیں بجھی تھی۔ ان کی بات تو مجھے آگ بگولا ہی کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے نا، ساری غلطیاں ہی میری ہیں، میں ہی بری ہوں۔ امی لیکچر دیتے ہوئے جو مجھے کہہ رہی تھی کہ میرے دل میں ان کے خلاف باتیں بیٹھ چکی ہیں، تو انہیں خود کا دل نہیں نظر آ رہا جس میں میرے خلاف باتیں ہیں؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سوچتی رہے جو سوچنا ہے۔ مجھے اپنی زندگی اپنے مطابق گزارنی ہے، کسی امی اور اسد کے مطابق نہیں۔ کہ میں کچھ غلط چاہ رہی ہوں؟ کیا مجھے اپنی زندگی اپنے مطابق جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا میرا دل نہیں ہے؟ اس میں کیا غلط ہے مجھے بتائیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں جو لوگ ہوں وہ اچھے ہوں۔ کیا میں چاہتی ہوں میری ماں اور میرا بھائی مجھ سے ناراض ہی رہے؟ کیا میرا دل نہیں کرتا کہ ان سے میرا تعلق خراب نہ ہو؟ کیا ہو جاتا اگر اسد بھائی اتنا وویلا نہ مچاتے؟ کہ امی میرا ساتھ نہیں دے سکتی تھی؟ کہ صرف میں ہی غلط ہوں، باقی سارے دودھ کے دلے ہیں؟ تو پھر ٹھیک ہے، میں غلط ہی صحیح ہوں۔ مجھے ان کی نظروں میں اچھی بن کر کوئی ایوارڈ نہیں چاہیے۔ میری شادی ہو اور میں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں، میں تو کبھی انہیں مڑ کر بھی نہ دیکھوں۔ جو میرا نہیں، میں بھی اس کی نہیں۔